बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नौशीन अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी और मुझसे एक और छोटी बहन नौरीन थी जो मुझसे तकरीबन 6 साल छोटी है। कुछ साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। तब से मैं माँ बनकर अपनी बहन को पालती रही और उसका ख्याल रखती रही। हमारा कोई भी भाई नहीं था। हम दोनों बहनें अपने वालिद साहब के साथ रहती थीं। मेरे वालिद साहब एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। वो मेहनत मजदूरी करते थे जिससे घर का गुजर बसर चलता था। मुझे वालिद साहब ने पढ़ाया लिखाया। मेरी छोटी बहन भी कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी। हम अपनी वालिदा को बहुत ज़्यादा याद करती रहती थी, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहती। हमारे घर का निज़ाम काफ़ी बेहतर चल रहा था। वालिद साहब हमारी हर ज़रूरियात पूरी करते थे, हमें किसी चीज़ की भी तंगी तकलीफ़ ना होने देते। ज़िंदगी एक तरह सकून से रवां दवां थी कि एक दिन एक नागहानी मुसीबत ने हमें आ घेरा। उस मुसीबत के बाद हमारी दुनिया ही बदल गई। एक दिन मेरे वालिद साहब काम से जब घर वापस आए तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी और वो आते ही एक बिस्तर पर लेट गए। मैंने उन्हें खाना देना चाहा, लेकिन उन्होंने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। मैं उन्हें कहती रही कि खाना खाएं और फिर दवाएं खा के सो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा खाना खाने को बिल्कुल तबीयत नहीं है। फिर थोड़ी देर गुजरी तो उनकी अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गए। मैंने फ़ौरन से एक टैक्सी वाले को बुलाया और उन्हें हस्पताल लेकर चली गई। हस्पताल में चेकअप के बाद उन्हें दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टरों ने हमें बताया कि सिगरेट नोशी की वजह से इनके फेफड़े 90% ख़राब हो चुके हैं और फेफड़ों के ख़राब होने का असर दिल तक भी पहुंच चुका है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, इनके लिए दुआएं करें। मेरे वालिद साहब को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। मेरे वालिद साहब 2 दिन हस्पताल में दाखिल रहे। हम दोनों बहनें उनके लिए लगातार दुआएं करती रहीं और उम्मीद करती रहीं कि वो दोबारा से हमारे साथ तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी हालत मज़ीद बिगड़ती रही। डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन मेरे वालिद साहब की सेहत बहाल ना हो सकी। आखिरकार उनकी मौत वाक़या हो गई। मौत एक अटल हकीकत है। ये अटल है जो हर हाल में आनी ही आनी है। जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी होती है वो उतना ही जीता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। ये दुनिया फ़ानी है। हर कोई इस दुनिया में आता है और अपने वक्त पर वापस चला जाता है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया आखिरत की खेती है। हम इस दुनिया में जो बोएंगे वही हम आखिरत में काटेंगे, चाहे हमारा कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो। जब उसकी मौत लिखी होगी तो वो लाजमी इस दुनिया से रुखसत करेगा। हम लाख चाहें, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। वालिद साहब के इंतकाल का सदमा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसरदा था। वालिदा की वफ़ात के बाद से हमारे वालिद साहब ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और हमें माँ और बाप दोनों की मोहब्बत और शफ़क़त देते रहे। हम दोनों बहनों को सिर्फ़ अपने वालिद का ही सहारा था। हम गम से नढाल थी। फिर हमारे कुछ रिश्तेदार भी हस्पताल पहुँचे और मेरे वालिद साहब की मैयत को घर ले गए। सब ने मिलकर मेरे वालिद साहब की तदफीन का अमल मुकम्मल किया। वालिद साहब की मौत के बाद हमारे घर के हालात काफ़ी बिगड़ गए। जो वालिद साहब ने थोड़े बहुत पैसे रखे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। हमें वालिद साहब की वफ़ात के साथ साथ घर के हालात की भी परेशानी थी। वालिद साहब की रहलत के बाद हमारे पास इमदाद के लिए कोई माली ज़राए नहीं थे। 2-2 दिन हमारे घर में कुछ खाने पकाने को ना होता। नौबत फाकों तक आ पहुँची। मुझे अपनी बहन की फ़िक्र सताए जा रही थी। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। तभी मैंने अपने लिए काम तलाश करना शुरू किया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने काफ़ी जगहों पर अपनी CV भेज दी और मुझे एक जगह से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के बाद वो मुझसे मुतमईन हुए और मेरी तालीम के मुताबिक मुझे नौकरी दे दी। मैं घर का काम भी करती, अपनी छोटी बहन को कॉलेज भेजती और फिर काम पर आ जाती। इस तरह हमारे घर का निज़ाम चलता रहा। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। मैंने अपनी बहन की तालीम का हर तरह से ख्याल रखा और उससे हमेशा कहती रही कि तालीम के मामले में ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा बेहतर थे। ज़िंदगी इसी तरह रवां दवां थी। फिर एक दिन अपनी जॉब के दौरान एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। मुझे भी वो लड़का भला महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसमें कोई ख़ास ध्यान न दिया और अपने काम में ही मगन रही। लेकिन मैंने देखा कि वो लड़का मुझ में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। शायद वो मुझे जानता भी था।
ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی. مجھے کہا کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں. میں نے آپ کے خاندان کے بارے میں پتہ لگایا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بہن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی بہن ابھی چھوٹی ہے، میں اس سے بات نہیں کر سکتا، اسی لیے ڈائریکٹ آپ سے بات کرنے آیا ہوں. اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گی. لیکن میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں اپنی بہن کا واحد سہارا ہوں، میں اس سے اس کا سہارا نہیں چھین سکتی. اور میں نے اس سے معذرت کی اور اپنے کام میں لگ گئی. چھٹی کا وقت ہوا اور تب میں اپنے گھر آ گئی. ساری رات میرے ذہن میں اس لڑکے کا تصور آتا رہا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہی سوچ رہی تھی. دوسرے دن جب میں جاب پر گئی تو وہ لڑکا پھر میرے پاس آیا. مجھے کہا کہ پلیز میری ساری بات سنیں اور میری بات کی لاج رکھ لیں. آپ کو اپنی بہن کی فکر ہے نا، تو آپ فکر مند نہ ہوں. میں نے گھر والوں سے بات کی ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے. گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کی بہن ہمارے گھر پر ہی آپ کے ساتھ رہے. پہلے تو مجھے یہ کچھ بھلا محسوس نہ ہوا کہ میں اپنی سسرال میں اپنی بہن کو کیسے رکھ سکتی ہوں، اور میں نے اسے پھر سے انکار کرنا چاہا. لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ مہربانی کر کے میری بات مان لیں. آپ کی زندگی بھی تنہا گزر رہی ہے. آپ ساری زندگی تو بغیر شادی کے نہیں گزار سکتی. ابھی آپ کی شادی کی عمر ہے. کچھ سال گزر گئے تو پھر آپ سے کوئی شادی بھی نہیں کرنا چاہے گا. تب میں نے اس سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا. لڑکا بہت زیادہ خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا. اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے. وہ دیکھنے میں بھی نہایت ہی خوبرو نوجوان تھا. میں بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی. پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر والے آپ کے گھر پر آنا چاہتے ہیں. تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گھر والوں کو بھیج دیں. اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے. پہلے تو مجھے کافی زیادہ داد دی کہ میں اپنی بہن کی تعلیم و تربیت اور گھر کے حالات کتنے احسن طریقے سے چلا رہی ہوں. مجھے دیکھتے ہی اس کے گھر والوں نے بھی مجھے پسند کر لیا. اس کے گھر والے بھی مجھے بہت زیادہ نیک معلوم ہوئے. وہ خاندان کافی اچھا اور نیک لگ رہا تھا. میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور انہیں کہا کہ میری بہن کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ شادی کے بعد میرے ساتھ ہی رہے گی. تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم پہلے ہی اس چیز کی اجازت دے چکے ہیں. پھر میرا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کا دن مقرر کر دیا گیا. ہم نے سادگی سے نکاح کیا اور میں شادی کر کے سسرال چلی گئی. شادی سے پہلے میں نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لے لی تھی کہ میری بہن کا کوئی اور نہیں ہے تو میں اسے اپنے ساتھ سسرال لے کر آؤں گی. تو جب میں سسرال آئی تو اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی. میرے سسرال والوں نے میرا بہت خوش دلی سے استقبال کیا اور بہت زیادہ خوشی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا. پورے گھر میں رونقیں لگی ہوئی تھیں. پورے گھر کو کافی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا. پھر مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا. کمرہ بھی بہت عمدگی سے سجایا گیا تھا. گلاب کے تازہ پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا. پورا کمرہ بہت ہی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا. رات کے تقریباً 11 بج گئے تھے. تب میرے شوہر کمرے میں آئے. نہایت ہی پیار اور شفقت سے میرا حال چال پوچھا. شادی کی پہلی رات تھی. میں سہمی ہوئی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی. میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور دوبارہ شفقت سے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تب میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ہلکا سا کہا جی میں ٹھیک ہوں. شادی کی مصروفیات اور مہمانوں کے مل ملاؤ کی وجہ سے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. تب ہم دونوں نے مل کر اس وقت کھانا کھایا. پھر میرے شوہر نے اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالا. جب اسے کھولا تو اس میں سے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پڑی تھی جو انہوں نے نکالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے پہنائی. وہ انگوٹھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ انگوٹھی دیکھتے ہی میرا دل خوش ہو گیا تھا. انگوٹھی سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میرا شوہر کس پیار اور محبت سے میرے لیے انگوٹھی لے کر آیا ہے اور مجھے پہنائی ہے. کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند بتاتے رہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے. ہم نے ایک دوسرے سے ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا. میرے گھر میں میرے شوہر کے علاوہ میری ساس، سسر اور ایک دیور تھا. میرے دیور کا نام عدنان تھا جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی. اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا اور گھر پر ہی فارغ رہتا تھا. شروع میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھی کہ کیا میری بہن کا یہاں رہنا بہتر ہے، کیا یہاں پر میری بہن محفوظ رہے گی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر والے تو بہت اچھے اور نیک انسان ہیں. وہ سب میری بہن کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھتے تھے.
ایک دن میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہاری بہن کی بھی تمہارے دیور کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کی تعلیم چل رہی ہے، لیکن شادی کے بعد اس کی تعلیم بھی جاری رہے گی۔ یہ سن کر میں کافی غصے میں آ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، وہ ابھی پڑھائی کر رہی ہے، اس کی شادی کا ہرگز نام نہیں لیں گے، اور انہیں کہا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی تو میں اسے اس گھر سے کہیں اور بھیج دوں گی۔ میرے نزدیک اس کی پڑھائی سے بڑھ کر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا دیور بالکل بے روزگار تھا اور اپنے والد اور بڑے بھائی کے لاڈ پر ہی تھا، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بہن کی اس لڑکے سے شادی ہو جائے۔ میں نے اپنی بہن کو سختی سے کہا تھا کہ تم نے پڑھائی کے علاوہ کسی چیز پر دھیان نہیں دینا۔ پھر چند دنوں کے بعد میری ساس نے دوبارہ سے مجھے کہا کہ ان دونوں کی شادی کروا دو۔ تب میں اور زیادہ آگ بگولا ہو گئی اور انہیں کہا کہ میں نے اپنی بہن کی شادی آپ کے بے روزگار اور نکمے بیٹے سے ہرگز نہیں کرنی، اور انہیں سختی سے کہا کہ ایسی بات کبھی دوبارہ منہ پر نہ لائیے گا۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئے اور دوبارہ سے کبھی شادی کی بات کا ذکر نہ کیا۔ میری بہن میرے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس گھر آئی تو اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گئی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے میری بہن کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کہا کہ یہ ٹیسٹ کروا کر رپورٹیں چیک کروائیں۔ میں نے اپنی بہن کے ٹیسٹ کروائے اور رپورٹیں لے کر ڈاکٹر کو چیک کروائیں، تو ڈاکٹر نے رپورٹیں چیک کرنے کے بعد ایسی بات بتائی کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی چکرا کر فرش پر گر جاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ میری بہن تو کنواری تھی، پھر یہ حاملہ کیسے ہوئی؟ میں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ رپورٹیں دوبارہ چیک کریں، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بی بی، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تو پہلے ہی اس کی طبیعت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حاملہ ہے، لیکن میں نے یقین دہانی کے لیے ٹیسٹ کروائے تھے، جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ حاملہ ہیں۔ میں شرمندگی کے مارے اسے یہ بھی نہ بتا سکی کہ میری بہن تو کنواری ہے، اور میں اسے لے کر گھر آ گئی۔ میں اتنی زیادہ پریشان تھی اور اتنے غصے میں تھی کہ پورے راستے میں نے بہن سے بات تک نہیں کی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بہن سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ کارنامہ کیا کیا ہے اور یہ کس کا بچہ ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ تم کس کی وجہ سے حاملہ ہوئی ہو، یہ بچہ کس کا ہے، لیکن وہ مجھ سے چھپاتی رہی اور مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں تنگ آ گئی۔ میں نے اسے سختی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا چکر ہے، تم کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو؟ اور میں نے اسے کہا کہ میں اب تمہیں کالج بھی نہیں بھیجوں گی، تم پتہ نہیں کیا گل کھلاتی ہو۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کالج مت چھڑائیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں پڑھائی کے علاوہ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم پڑھائی کے علاوہ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتی تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تب اس نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے رات کو کوئی دودھ میں دوائی دے کر سلا دیتا ہے، پھر مجھے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میرا شک گھر والوں کی طرف ہوا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی کہ گھر والوں پر میں کیا الزام لگا رہی ہوں، لیکن یہ تو ایک حقیقت تھی اور اس حقیقت کا معلوم بھی تو کرنا تھا۔ میری ایک لیبارٹری والی دوست تھی، میں نے یہ ساری حقیقت اسے بتائی اور اسے کہا کہ مہربانی کر کے کسی کو بتانا نہیں اور میری اس معاملے میں مدد کرو اور مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تب مجھے اس نے کہا کہ جن جن پر تمہیں شک ہے ان کا کسی نہ کسی طرح DNA کرواؤ، اس طریقے سے تمہاری بہن کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے باپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تب میں نے اپنے سسر شوہر اور اپنے دیور کو کہا کہ باہر ایک وبا پھیلی ہے، لیبارٹری میں میری ایک دوست ہے، آپ اپنے خون کے سیمپل دیں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں مفت میں ان کے ٹیسٹ کروا کر پتہ لگا لوں گی کہ ان میں وبا کے جراثیم تو نہیں ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں تو کسی مرض کی علامات نہیں ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں، احتیاطاً آپ کے ٹیسٹ کروانے لازمی ہیں، اور کون سا ہماری فیس لگے گی۔ تب انہوں نے خون کے سیمپل دیے جن کے ذریعے میں نے DNA ٹیسٹ کروایا۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا DNA ہو رہا ہے۔ میں نے بہانے سے ان کا DNA ٹیسٹ کروا لیا۔ پھر میری دوست نے مجھے رپورٹ دکھائی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی
کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق میری بہن کے پیٹ میں میرے دیور کا بچہ تھا۔ میں کافی حیران پریشان ہوئی، سوچتی رہی کہ میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بتاؤ میرے دیور کے ساتھ تمہارا کیا ریلیشن ہے، اور یہ بچہ اسی کا ہی ہے نا؟ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور مجھ سے چھپانے لگی۔ تب میں نے اسے زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ جو حقیقت ہے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ تب اس نے مجھے کہا کہ ہاں، یہ بچہ تمہارے دیور کا ہے، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ وہ میرا شوہر ہے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنا نکاح نامہ بھی دکھایا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ تم نے ایسی ہمت کیسے کی اور کیوں اس سے چھپ کر نکاح کیا؟ تب اس نے مجھے کہا کہ اس میں تمہاری اور میری ساس اور سسر بھی شامل ہیں، انہوں نے خود ہماری شادی کروائی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا مصیبت انہیں پڑی تھی کہ تمہیں اس سے شادی کرنا پڑی، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ مجھے کہنے لگی کہ میں اور تمہارا دیور، جو اب میرے شوہر ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے تھے۔ میں آپ کو بتانے سے ڈرتی تھی، اسی لیے آپ کو کچھ نہ بتایا۔ پھر اچانک عدنان کی امی کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں۔ پہلے تو انہیں بھی یہ اچھا نہیں لگا، لیکن پھر میں نے اور عدنان نے انہیں بتایا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتے، اور ان سے کہا کہ پلیز میری بہن کو یہ مت بتائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ فکر مت کرو، اور انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کی شادی کرواؤں گی۔ انہوں نے آپ سے بات کرنی چاہی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ اس شادی کے لیے نہیں مانیں گی، تب انہوں نے ہمارا چھپ کر نکاح کر دیا، اور میری ساس سوچتی رہی کہ جب میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے گی تب آپ کو بتاؤں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اتنے میں میری ساس آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس بیچاری پر کیوں غصہ ہو رہی ہو، اس کا نکاح تو ہم نے کروایا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تم بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اگر ہم ان دونوں کی شادی نہ کرتے تو یہ دونوں جوان ہیں، جوانی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اگر یہ دونوں جانے انجانے میں کوئی اور قدم اٹھا دیتے پھر کیا ہوتا؟ اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے جوان ہوتے ہی ان کی شادی کرتے۔ اور مجھے کہنے لگی تم کیسی بہن ہو، اپنی چھوٹی بہن کی خوشیوں کا خیال بھی نہیں رکھتی، اور یہ نہیں سوچا کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے، تمہیں تو اس کی پسند معلوم ہونی چاہیے تھی۔ اس کے نکاح کو کافی مہینے گزر گئے ہیں تو کیا اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے؟ اس کی تعلیم تو اسی طرح رواں دواں ہے، تم نے اس پر اتنی سختی کی ہوئی تھی، اگر یہ کوئی غلط قدم اٹھا دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں پڑھائی کے علاوہ یہ اعتراض تھا نا کہ میرا بیٹا بے روزگار ہے، تو مجھے ابھی ابھی اس کی کال آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی بہت اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی ساس اور بہن سے معافی مانگی، ان سے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچتی رہی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ بھی تم میں ماں باپ کا روپ تھا جو تم اپنی بہن کا بھلا سوچتی رہی۔ اتنے میں میرا دیور گھر پر آیا، مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا، سب کو اپنی نوکری لگنے کی خوشی میں مٹھائی کھلائے۔ تب میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری نوکری کی مٹھائی ہے، لیکن ایک اور خوشخبری جو ملی ہے اس کی مٹھائی کون کھلائے گا؟ تب وہ کافی حیران ہوا کہ ایسی کون سی خوشخبری ہے۔ تب میں نے اسے ساری حقیقت بتائی، وہ بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن میرے سامنے کافی شرمندہ بھی ہوا، مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ ہم نے آپ کو بتائے بغیر یہ نکاح کر لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم میری بہن کو کبھی بھی کوئی دکھ نہیں پہنچانا۔ تب اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی بہن کو ساری زندگی بہت خوش رکھوں گا۔ تب میں نے اسے معاف کر دیا اور اس سے اس کی نوکری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک سرکاری نوکری کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے، میرا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوا تو مجھے گریڈ 14 میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور میری اچھی خاصی تنخواہ مقرر ہوئی ہے۔ یہ سن کر ہم سب گھر والوں کو کافی زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر ہم نے میرے دیور اور بہن کی شادی کا کھل کر اعلان کیا اور ان کا ولیمہ کیا۔ میں بھی امید سے تھی، میری شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ سارے گھر والے بہت بے چینی سے میرے بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ ہم نے بیٹے کا نام حسنین رکھا۔ ہمارے بیٹے کی آمد سے ہمارا گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا۔
ہمارے گھر میں رونقیں شروع ہو گئی۔ میرے بیٹے کی نعمت سے میری زندگی میں نئی خوشیاں اور لطف کا اضافہ ہوا۔ میں اور میرے گھر والے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جب میرا بیٹا 4 مہینے کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو بھی ایک بیٹی سے نوازا۔ تب ہمارے گھر میں مزید رونقیں آ گئیں۔ ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوشیاں دی ہیں کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔